अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। वतन अजीज़ को आज बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है और गंभीर सी सूरत हाल में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान फंसा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को, उनमें पहला चैलेंज जो है वो माशी सूरत हाल है कि आज पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत दिगरगूं है और दिन ब दिन जो है वो मईशत का जो पहिया है वो जाम होता चला जा रहा है और रुपया जो है वो कम होता चला जा रहा है और डॉलर जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। इसी तरह जो महंगाई है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है। रोटी, आटा, घी, चीनी और इस तरह की दीगर अद्वियात, वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो आवाम को अर्ज़ा नरखों पे मिलनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती और महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा ख़्याल में माहिरीन मईशत जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम माहिरीन मईशत जो हैं वो सब अगर इकट्ठे हों और बैठ के ये सोचें कि आज हमारी ये जो मईशत है इसकी जो ये हालत ज़ार है ऐसी क्यों हो गई है, तो इस पे उन्हें वर्क करना चाहिए और इसको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ताकि रुपए की कदर जो है वो ऊपर जाए और डॉलर के जो है वो पर किसी तरीके से काटे जाएं। और इसी सिलसिले में जो ये बातें हो रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब जो सरमायादार है वो डॉलर को ख़रीद रहा है और ज़ख़ीरा कर रहा है, और फिर कुछ तो ये भी कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क जो हैं वो डॉलर मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को बहुत तवज्जो देनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो डॉलर्स को बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो है डॉलर का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर हम उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे तो यकीनन फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो जो है डॉलर जो है वो मार्केट से गायब करे, और यकीनन जब वो गायब नहीं होंगे और मार्केट में आ जाएंगे तो फिर मेरा ख़्याल में हम किसी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ भी जो है वो मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो ख़राब होगी। मेरी अपनी ज़ाती राय यही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि माशी माहिरीन की जो है वो जितनी भी जमातों से हैं या जितने भी वो बैंकों से हैं, जहाँ जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है, वो सब मिल के बैठें, बजाय इसके कि कुछ लोगों का ख्याल है कि सियासी रहनुमाओं को बिठाया जाए मईशत के हवाले से। तो मेरा ख्याल में जिसका काम उसको साझे, जिसका ये काम है, जिनको ये पता है कि मईशत को कैसे ठीक किया जाए, उनको यहाँ पे बिठा के और आपस के इख्तिलाफ़ात से बालाए ताक रख के बिठा के कोई सिचुएशन जो है वो निकाली जाए तो मेरा ख़्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि सियासी ज़ुलमा को बिठाया जाए। तो मेरा ख़्याल नहीं है कि वो मईशत के बारे में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो तजावीज़ दे सकेंगे, जितनी अच्छी तजावीज़ जो है वो माहिरीन मईशत दे सकेंगे। तो दूसरा जो बड़ा मसला है मैं समझता हूँ वो है दहशतगर्दी, कि आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। वो जिनसे हमने जिस मुसीबत से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई थी और कभी ज़रब अज़ब किया था और कभी जो है वो कोई हमने जो है वो एक्टिविटी की, कभी कोई एक्टिविटी की, और इसके लिए हमें जो है वो लाखों जानों का नजराना पेश करना पड़ा और न जाने कितनी जो है वो अपने सरमायाकारी को ज़ाया करना पड़ा, अमन को जो है वो ताराज करवाना पड़ा, और इसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई, और फिर कहीं जाके हमें कुछ अमन जो है वो नसीब हुआ और कुछ हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कुछ सुकून का सांस लेना जो है वो अवाम उन्नास ने शुरू किया। तो अब फिर दोबारा वो मुसीबत जो है दोबारा सर उठा रही है और उसने पेशावर जैसे वाक़े ने पूरी कौम के दिल जो है वो दहला के रख दिए। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो एक एपीसी होनी चाहिए और उसके अंदर मिल बैठकर
کوئی فیصلے کیے جانے چاہیے کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں یا جو دہشت گردی کی پھیلانے والی قوتیں ہیں ان کے خلاف کوئی لائن آف ایکشن جو ہے وہ طے کیا جائے کہ ان کے خلاف ہم نے کرنا کیا ہے۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ بڑی مخدوش ہے کہ کچھ طبقات جو ہیں ان لوگوں کو جو دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ طبقے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کنٹروورشل سی سچویشن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھے دہشت گرد ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ سخت دہشت گرد ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نرم ہیں، کچھ ہمارے لیے کچھ ان کے دل کے اندر کوئی نرمی ہے۔ تو یہ جو ایک دہشت گردی کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ سخت ہے اور یہ معتدل ہے، یہ میرے خیال میں جو ہے وہ بڑی لوگوں کو کنفیوز کرنے والی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک لائن آف ایکشن مرتب کیا جائے اور اس کی ایک ہی تعریف ہو، یا وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس کے خلاف ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے خلاف ہمارا جو لاہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا، تو یہ طے کیا جائے تاکہ اس دوبارہ جڑ پکڑتی ہوئی دہشت گردی کو ابھی وقت سے روک لیا جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ کہیں پھیل جائے اور پھر ہمیں اس کی بہت بھاری قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو خصوصی طور پہ اور امن نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو خصوصی طور پہ اس پہ فی الفور عمل کرنا چاہیے تاکہ اس پنپتی ہوئی مصیبت کو وقت سے روک دیا جائے، ادروائز یہ نہ ہو کہ کہیں یہ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ کسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ ڈال دے۔ اور تیسری جو بڑی میرے خیال میں بڑی مشکل ہے ہمیں، یا بڑا جو چیلنج ہے ہمارا اس وقت ملک کو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے جو دو بڑے چیلنجز ہیں، معیشت اور دہشت گردی، ان سے بھی بڑا اگر کوئی چیلنج اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ کیونکہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ایک ایسا بڑا چیلنج ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ قائم رہا اور ہم اکٹھے نہ ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کبھی معیشت کو یا دہشت گردی کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں گے۔ اگر ہم عدم استحکام کو ختم کریں گے، باہمی نفرتوں کو اور باہمی اختلافات کو ختم کریں گے، پھر تو ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی پہ اور معیشت کی اس صورتحال پہ قابو پا لیں۔ لیکن اگر عدم استحکام کو دور نہیں کر سکے، سیاسی جو یہ منافرت اور دوری ہے اور نفاق ہے، اس کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا دہشت گردی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز جو ہے یہ سیاسی جو عدم برداشت ہے اس کو جو ہے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ کہ آج کوئی جو ہے وہ کچھ رہنما ہیں ہمارے جو ابھی تک سوائے لڑائی کے اور کوئی بات نہیں کر رہے، سوائے اختلافات کے اور کوئی بات نہیں کر رہے، سوائے جو ہے وہ انتقام کے اور کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو جب تک ہم سیاسی ہارمنی پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم سیاسی برداشت اور ٹالرنس جو ہے وہ نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم شاید امن قائم نہیں کر سکیں گے، ملک کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے، ملک کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی بیان دیتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہمیں اس ملک کی صورتحال کا اندازہ ہے، ہمیں اس ملک کی آج جو صورتحال ہے اس کا ہمیں پوری طرح جو ہے ادراک ہے، ان سب کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انہیں واقعی ملک کی فکر ہے۔ تو آج ضرورت ہے تمام نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ موجود ہوں۔ اور سٹیک ہولڈرز سے میری مراد جو ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ وہ قوتیں جو اس ملک کے کسی نہ کسی صورت میں اس ملک کے اندر اثر و نفوذ رکھتی ہیں، اس ملک کی بقا کے اندر ان کا حصہ ہے، اس معاشرے کے اندر ان کا حصہ ہے، اس قوم کے اندر جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری عدلیہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ قبول کیے جائیں یا ان کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جائیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اگر درست فیصلے ہوں گے تب بھی اثر انداز ہوں گے، اور اگر کسی پہ اختلافی جو ہے وہ کوئی فیصلے ہوں گے تو وہ بھی یقیناً اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اثر اپنا جو ہے وہ ضرور چھوڑتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ایک ارتعاش جو ہے وہ معاشرے کے اندر ضرور جنم لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک سٹیک ہولڈر ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ کچھ فیصلے ایسے کر دیں کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک استحکام اور ایک مضبوطی پیدا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ان کو اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور دوسری نمائندگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدانوں کی ہے۔ وہ سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے، وہ بے شک حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، ان کو سب کو، اور جتنی بھی سٹیک ہولڈرز جماعتیں ہیں وہ سب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا اثر و نفوذ عوام میں ہوتا ہے، اور ہر سطح پہ کسی کا تھوڑا یا کسی کا زیادہ، لیکن ہر لحاظ سے ہر ایک کا عوام کے اندر جو ہے ایک 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 جڑ موجود ہے، عوام کے اندر ایک تعلق موجود ہے، عوام کے اندر ایک رابطہ جو ہے وہ ان کا سب کا موجود ہے، اور اگر وہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے کچھ باتیں سنیں گے اور کریں گے تو وہ نیچے تک جائیں گی۔ تو اس ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ یقیناً ہمارے جو سیاسی حلقے ہیں وہ ہے، اور ان کو وہاں پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور بلا تخصیص ہونا چاہیے، سب کو وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، کسی کو نہ انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو انکار کا کوئی جواز پیش کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں نہیں بلایا تھا، مجھے یوں نہیں بلایا تھا، بلکہ ملک کی خاطر ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے، اور قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے جو، اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اگر کہیں ہم اکٹھے ہونے کے کوئی امکانات پیدا کر رہے ہیں تو وہ کون سی طاقتیں ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جو اس عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر رخنہ اندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تیر میر نہیں، بڑا چھوٹا نہیں، سب کو مل بیٹھ کے اس ملک کی فکر کرنے کے لیے ایک اے پی سی میں بیٹھنا چاہیے اور اپنی باتیں کرنی چاہیے، اور انہی کی روشنی میں پھر کوئی تجاویز جو ہے وہ سامنے لانی چاہیے۔ اور چوتھا میں سمجھتا ہوں، تیسرا جو ہمارا سٹیک ہولڈر ہے وہ ہماری مقتدر ادارے ہیں، وہ ہماری فورسز ہیں کہ جو ہماری سرحدوں کے مالک ہیں، اور وہ ہمارے اندرونی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری سیاست پہ، ہمارے نظام عدل پہ، اور ہمارے نظام صحافت پہ، ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور آج اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ، خواہ وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ اقتدار سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ سب کسی نہ کسی حد تک اپنے مقتدر حلقوں سے ناخوش بھی نظر آتے ہیں، ان کا گلہ شکوہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جو کل فرض کیا ان کا گلہ کر رہے تھے، آج ان کی قربت ہوئی تو وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کل ان کے قریب تھے آج ان کا وہ گلہ کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہوں، کسی بھی اپوزیشن سے ہوں یا جو اقتدار سے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں، ان کا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی کلیش یا کوئی نہ کوئی ان سے گلہ شکوہ جو ہے وہ ضرور موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے سب کو وہاں بیٹھ کے اے پی سی میں کہ جناب ہم یہ ہم کریں گے اور یہ آپ کریں گے، اور اس کے اندر ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف اور جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہوگا، تاکہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ ہم سب کے ہوں، اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمنٹری، کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہ ہو، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا کام کریں، اور وہ کسی صورت بھی کسی کا فریق بن کے اس ملک کے جو اقتداری معاملات ہیں ان کے اندر کسی قسم کے جو ہے وہ رخنہ اندازی جو ہے وہ نہ کریں، تاکہ اس ملک کو سموتھلی آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ اور چوتھا سٹیک ہولڈر میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت ہے، کہ جو ہمارے صحافی ہیں، آج صحافت کو میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت بڑی قوت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحافتی دنیا جو ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے، جس کے اندر الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ تمام، یہ وہ چیزیں ہیں آج جو رائے عامہ ہموار کر رہی ہیں۔ آج جتنی بھی آپ دنیا کے اندر اگر اثر و رفوس رکھنے والا کوئی طاقت ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں میڈیا ہے،
کہ میڈیا جو ہے وہ ملک کے اندر اگر اتحاد پیدا کرنا چاہے تو اتحاد پیدا کر سکتی ہے، اگر نفرتیں بڑھانا چاہے نفرتیں بڑھا سکتی ہے، قوم کو ایک پیج پہ لانا چاہے ایک پیج پہ لا سکتی ہے، قوم کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈالنا چاہے دراڑیں ڈال سکتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ صحافی برادری کی ہے، کہ صحافیوں کو جو ہے وہ اس قوم کا، اس وطن کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک ایسا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس سے نفرتیں کم ہوں، جس سے محبتیں بڑھیں، جس سے رائے عامہ کے اندر جو ہے وہ ایک اتحاد کی، برداشت کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ جو آج افراتفری کی کیفیت ہے، یہ جو آج لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارا میڈیا لگائی بجھائی بہت کرتا ہے، کہ ادھر سے سنی ادھر، ادھر سے سنی ادھر، اور پھر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ جب وہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں، اور جب نہیں سنانا چاہتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ موضوعات آتے ہیں اور ایک دم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور پھر جناب اس کے جو ہے وہ فالو اپ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بار بار دکھا کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ آج سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ آج دنیا میں یہی ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب میڈیا اپنی لائن بدلتا ہے تو پھر اس کو دکھانا ہی بند کر دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، یا کوئی دنیا میں پاکستان میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا اور عوام اس کے اندر بہت شریک ہوئی، لیکن میڈیا اس کو نہیں چاہتا تھا کوریج کرنا، میڈیا اس کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کلپ نہیں چلتا، کوئی جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا ایونٹ ہونے کے باوجود بھی پس کر رہ جاتا ہے، اس کا کوئی نام تک جو ہے وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا، تو گویا یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے آج اس وقت کی سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو بھی مل کے جو ہے اس قوم کی اتفاق اور اتحاد کی راہیں ہموار کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اس عدم استحکام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہماری تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قوم کی فلاح کے لیے اور قوم کی بہبود اور ترقی کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کر لیں، اور ہم ایک معاملے پہ دیکھیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں اور کبھی بھی سارے اختلاف کسی کے ختم نہیں ہوتے، میرے بھائیوں سے بھی شاید سارے اختلاف ختم نہ ہوں، سگے بھائیوں سے، اسی طرح ایک شہر کے اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کے بھی شاید اختلافات ختم نہ ہوں، یا ڈاکٹرز برادری اور کمیونٹی ہے وہ چاہیں کہ ہم سارے اختلاف ختم کر دیں، ایسا ممکن نہیں۔ تو سارے اختلاف کبھی کسی سیاسی جماعت کے ختم نہیں ہو سکتے، دوسری جماعتوں سے ختم نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ایک ہو جائیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ایک ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیاں کسی ایک ایجنڈے پہ تو کم از کم اکٹھی ہو سکتی ہیں، تمام ہماری جو مقتدر حلقے ہیں، تمام ہمارے جو عدلیہ ہیں، اور اسی طرح ہماری صحافتی برادری ہے، وہ پاکستان کے کسی 1.2 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھی ہو جائے پلیز، کہ یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کا استحکام چاہیے، اس کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اندر سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ اس پوائنٹ پہ تو کم از کم ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ تو جب ہم سب اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو توفیق دے کہ وہ مل بیٹھیں اور متحد ہو کر اور یکساں ہو کر کسی ایک ایجنڈے پہ، کسی دو پوائنٹس پہ، 4 پوائنٹس پہ اکٹھے ہوں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں۔ اللہ رب العالمین اس ملک کے خداداد کو قائم اور دائم رکھے، ہمیشہ جو ہے وہ شاد اور آباد رکھے، اور اس میں بسنے والے لوگوں کو خوشحال اور جو ہے وہ خوشحال و شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ کامیاب و کامران جو ہے وہ کرتا رہے، اور ہمیں تمام قسم کی جو مصیبتیں ہیں ان سے اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔